الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، معبود حقیقی ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات ہے اور صفات ہیں۔ وہ اپنے ناموں، اپنے صفات، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور اس کی کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی جتنی بڑائی بیان کریں، جتنی تعریف کریں، وہ کم ہے۔ ہم اس کی تعریف میں، اس کی ثنا میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہے، ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو، لامحدود، انلمیٹڈ، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا، جنہوں نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں دور رکھا۔ ایک ایسا دین دے گئے جو کلیئر، سمجھ میں آنے والا ہے، آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و सलात के बाद आज 8 सफ़र इस्लामिक तारीख 1447 हिजरी, 2 अगस्त जो इंसानों ने तारीख बनाई, 2 अगस्त 2025 ईस्वी, सैटरडे, सऊदी अरब के यहाँ के 5 बजे IGEOC कुवैत की जानिब से ये कुरान मजीद का दर्स आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें 29वां पारा सूरे मुल्क की आयतों की तफसीर चल रही है। पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में दर्स नहीं हुआ तकरीबन। उसकी वजह मक्का मदीना का सफ़र था, मेहमानों के साथ, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन अब इंशाअल्लाह चाहे जिद्दा में रहें या कहीं और रहें, मतलब सफ़र हो तब भी इंशाअल्लाह दर्स चलता रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह व बिइज़्निल्लाह। हम जो है सूरे मुल्क की तफसीर पढ़ रहे हैं, आप लोग गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर अमल करने में आसानी नहीं होगी। और मैंने बताया था कुरान का समझना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तफसीर वही तो है समझने के लिए। हमेशा वो हदीस याद रखिए जिस हदीस में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह ताला जिस बंदे के लिए, बंदी के लिए खैर का इरादा कर ले, वो उसको दीन की समझ अता करता है। बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह ताला उम्मे अब्दुल्ला, मोहम्मद रफ़ी, अब्दुर्रहमान, सलमान जोम, ये जो नाम है, इनके लिए खैर का इरादा कर लिया है, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? इन लोगों को दीन समझाएगा। दीन का समझना मतलब अल्लाह ने हमारे लिए खैर का इरादा किया है। अगर कोई दीन नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रही है, इसका मतलब अल्लाह ने उसके लिए खैर का इरादा नहीं किया है। अल्लाह अकबर, खतरे की घंटी है। अल्लाह से दुआ कीजिए इसलिए हमेशा, क्या अल्लाह हमको दीन की सही समझ अता फरमा। सूरह मुल्क 29वां पारा, 11 आयतों की तफसीर जहां तक मुझे याद है हमने पढ़ ली। 12वीं आयत से इंशाअल्लाह सिलसिला आपकी खिदमत में पेश है। ये जो 11 आयतों की तफसीर, अगर आप में से कोई नए हैं, आज ज्वाइन हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, इसकी जो जिम्मेदार हैं IGEOC के उम्मे अब्दुल्ला या उम्मे अब्दुर्रहमान, उनसे रब्ता कीजिए जो कुवैत में है। उनका नंबर है इसमें ग्रुप में, उनसे रब्ता कीजिए और इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए जो पास्ट आयतें गुजर चुकी हैं। यानी 11 आयतें हमने अब तक पढ़ ली हैं। इसकी आयत नंबर 12 से आज का दर्स हो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग बिन देखे, बगैर देखे, अल्लाह से बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, बेशक जो लोग बगैर देखे। अच्छा देखिए, ऑल वीडियोस पब्लिश ऑन यूट्यूब पर है, लेकिन चैनल का भी आप इसमें मेंशन कर दें तो इसका, इनका यूट्यूब चैनल है IGEOC वालों का, कोई तो उस चैनल पे इन्होंने क्या किया है, सारे वीडियोस जो है
جو پاسٹ ہو چکے ہیں 11 آیتوں کے، اس کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا. ہاں مجھے یاد ہے، اچھی بات، انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے. تو وہاں آپ جائیں گے، جو نئے ہیں، جو آج جوائن ہوئے ہیں یا آج سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ان کے لیے وہاں وہ مٹیریل ریڈی ہے، مواد تفسیر کا درس ریڈی ہے جو 11 آیتوں کا ہو چکا. ٹھیک ہے، چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بڑا اجر اللہ کے پاس. واہ، دیکھیں لنک بھی بھیج دیا، فاسٹ ہے ماشاءاللہ کویت والے. یوٹیوب کا جو ہے لنک بھی بھیج دیے ہیں اس میں چیٹ میں، چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے، چلیے اب سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اپنی بات کو چھپاؤ، آہستہ بولو یا بلند آواز سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو، سینوں کی بات کو جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا بات ہے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ باریک بین اور مکمل خبر رکھنے والا ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، زمین کو آسان کر دیا، تابع کر دیا. تو تم زمین پر چلو، اس کے کندھوں پر چلو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد رکھو کہ اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے سن رہے نا، سونا نہیں. ہاں، یہ کلاس سونے کے لیے نہیں ہے، یہ کلاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ کلاس اس لیے ہے کہ آپ سنیے، غور کیجیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آیتیں گزر چکی ہیں، آج ہم آیت نمبر 12 ان الذین یخشون پڑھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے جو آیتیں گزر چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں جہنمیوں کا ذکر آیا، ان کے عذابوں کا ذکر آیا. وہ جہنمی لوگ جو نہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہ جہنمی لوگ جو نہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں قیامت کی فکر ہے کہ ان کے بدعمالیوں کی ان کو سزا ملے گی. کیوں نہیں ڈرتے، کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے دیکھا کہاں ہے جنت، ہم نے قیامت کا دن کہاں دیکھا ہے. تو وہ بغیر دیکھی ہوئی چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں. ان کے مقابلے میں، ان کے اپوزٹ، وہ ایمان والے لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور صحیح سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور بغیر دیکھے، بن دیکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کوئی غلطی ہو جائے ان لوگوں سے، بغیر دیکھے ہوئے بھی اللہ سے ڈر کر اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہمیشہ رہتی ہے. خشیت کا مطلب دیکھیے، یہاں لفظ آیا یخشون ربہم، ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے. تو میں بتاؤں آپ کو،
یہ جو خشیت لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ڈرنا، علم حاصل کرنے کے بعد خوف پیدا ہونا۔ ایک ہوتا ہے خوف، خوف کا معنی بھی ڈرنا، خشیت ڈرنا۔ فرق کیا ہے بھائی خوف و خشیت میں؟ خوف کا معنی بھی ڈرنا، یخافون ربہم قرآن میں آیا اپنے رب سے ڈرتے ہیں لوگ، یہاں فرمایا یخشون ربہم اپنے رب سے کی خشیت رکھتے ہیں مطلب ڈرتے ہیں۔ ہم اردو میں جو ہے دونوں کا میننگ ڈرنا ڈرنا بولتے ہیں، اوکے؟ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اے معزز سامعین و سامعات، اے ایمان والو، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں، کیا کہ خوف اور خشیت میں فرق یہ ہے کہ خوف بغیر علم کے بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان اللہ کو نہیں جانتا اچھی طریقے سے، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، عام آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو یہ خوف ہے۔ ایک آدمی جو پہچانتا ہے اللہ کو، جانتا ہے اللہ کو، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو، اس کے کاموں کو، اس کی ذات کو، اس کے بعد جو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اٹ از کالڈ خشیت۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے جہاں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وہاں لفظ یخافو نہیں آیا، اور سے سن رہے کہ نہیں سننے والوں مجھے، میرا کام ہے حسن ظن رکھنا آپ پہ۔ یہ سارے لوگ جو اس وقت شریک ہیں، جو 59 پارٹیسپیٹر ہیں، ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہوں گی یقیناً، یہ لوگ امید کے غور سے سن رہے ہیں، یہ میرا حسن ظن ہے، آپ اس کو باقی رکھیے۔ اللہ نے وہاں کیا فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں جو اس کا ڈر زیادہ رکھتے ہیں وہ علماء ہیں، تو وہاں لفظ خشیت آیا۔ تو خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدت خوف، علم کے بعد جو زیادہ ڈر اللہ کا پیدا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خشیت، وہی لفظ آیا ہے یہاں، خشیت یخشون ربہم۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ہر نیکی کی اصل کیا ہے؟ انسان نیکی کرتا ہے، آپ اور ہم نے کیا کرتے ہیں اللہ کے بدل سے؟ نیکی کی اصل کیا ہے کہ بندے کو غیب پر ایمان ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اسی لیے نہیں کیا کر رہا ہے۔ بندے کو غیب پر ایمان ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے، اسی لیے نہیں کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے بھائی؟ مغفرت اور اجر کبیر، گناہ بخش دیے جائیں گے ایک، اور بڑا اجر ملے گا دو۔ گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفرت ہوگی، مغفرت ضروری ہے کیونکہ انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، میں نے بولا ہے اس سے پہلے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، کہ اگر انسان کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر پکڑ ہوگی، سزا ہوگی۔ دو آپشن ہے آپ کے پاس، بخشش، سزا، کیا چاہیے؟ چوز واٹ ایور یو وانٹ ٹو چوز۔ بخشش چاہیے تو پھر توبہ ضروری ہے کیونکہ توبہ سے مغفرت ہوتی ہے، یا یہ جیسے خشیت ہے اللہ کا ڈر، ڈریں گے تو بخشش ہوگی۔ ڈرنا ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، دل کی عبادت، کیونکہ عبادتیں زبان سے بھی ہوتی ہیں جیسے تلاوت، دل سے بھی ہوتی ہے جیسے ڈرنا، ہاتھ پیر سے بھی ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنا، طواف کرنا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے ان کی بخشش ہوگی، معافی ہوگی۔ جب بخشش ہو جائے گی تو پھر پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ اجر کبیر بھی بتایا اللہ نے، ساتھ خالی بخشش نہیں ہے، معاف کر دیے نا تو معاف کرنے کا مطلب بھئی اب جہنم میں نہیں جائیں گے، تو پھر جانا کہاں ہے؟ اجر کبیر کہاں ملے گا؟ جنت، بڑا اجر سب سے زیادہ جنت ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے، دیکھ کے ڈرنا بغیر دیکھ کے ڈرنے میں فرق ہے۔ آپ دیکھے اور ڈر رہے ہیں، آپ دیکھے نہیں ڈر رہے، دیکھ کے ڈرنا ٹھیک ہے، اٹس گڈ، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے بھائی، آدمی دیکھا پھر ڈر گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی دیکھا ہی نہیں
اور ڈر رہا ہے، اس کا لیول زیادہ ہوا نا. یہ ایمان ہے اس کا. ایمان بالغیب سے خوف خشیت پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان اس کے دل میں خشیت پیدا کر. ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا کوئی یہاں دنیا کی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. آپ جانتے ہیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے دکھا، I want to see you. بولا اللہ نے نہیں دیکھ سکتے بھائی. دیکھنا خواہش ہوتی ہے نا اللہ کو دیکھ. نبی تھے بہرحال، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے تو دکھا، میں I want to see you. ارینی انظر الیک قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اگر طور پہاڑ جس پر ہم تجلی ڈالیں گے اپنی وہ باقی رہا تو تم دیکھ پاؤ گے. اس کا مطلب پاسبلٹی ہے دیکھنے کی. کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کی بات سن. اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے، دنیا کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. جنت میں جو رہیں گے وہ یہ باڈی، یہ جسم، یہ آنکھیں نہیں رہیں گی ڈفرینٹ. دولہے کو تیار کرتے نہیں ویسے جنتیوں کو بھی تیار کر کے انٹری دی جائے گی. تشریف لائیے جنت میں، آپ نوشاں ہیں، آپ دولہے راجا ہیں، آپ آئیے جنت میں آئیے. وہ جنت کی نگاہ الگ ہوگی. تو جنت کی نگاہوں سے رب العالمین کا دیدار ہوگا، جس کی دلیلیں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. خود یہ آیت بھی دلیل ہے. تو بہرحال بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا بڑی بات ہے. اسی کا فائدہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر اور مغفرت تیار کر رکھی. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اپنی آواز کو، اپنی بات کو دھیمی رکھو، آہستہ، یا بلند آواز سے بات کرو، بلند کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو چیز اس کو جانتا ہے. کیا ہے بات ابھی؟ اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہاں جہنمیوں کے عذابوں کا ذکر آیا. پہلے اللہ کی قدرت شروع صورت میں دیکھیے، آپ تسلسل یاد رکھنا، کنٹینیوشن یاد رکھیے ذرا. شروع صورت میں آیا، جب سورہ ملک جب شروع ہوئی اللہ کی قدرتوں کا بیان آیا جو مخلوق کی استطاعت سے باہر ہیں. پھر بیچ میں 7 آیتیں کفر کرنے والے اور ایمان رکھنے والے ان کا انجام بتایا گیا. اب پھر دوبارہ یہاں اللہ کی قدرتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا شروع کیا ہو رہا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. آواز چپکی سے رکھو، آہستہ بات کرو یا زور سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سبحان اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی عظمت دیکھیے. کیا فرمایا؟ چپکے سے بات کرو، آہستہ بات. ابھی میں زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ابھی میں بول کے دیکھتا ہوں، دیکھیں کسی کو سنائی دیا؟ ہمارے گھر میں بھی کسی کو سنائی نہیں دیا. آپ لوگ کہاں سنیں؟ میں آہستہ بولا. آپ لوگ سو رہے یا سن رہے؟ مجھے پوچھا میں. آدمی نہیں سن سکتا ہے. ایک بات، آہستہ آواز بولتے نا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بولتے نا فون پہ، ویلیوم کا پرابلم ہو تو اس کو فون کو ٹھیک کرا لیتا، کیونکہ آواز نہیں آ رہی فون پہ. امی سے بات کر رہا، امی کے بیٹے کو آواز نہیں آ رہی ہے. بیگم شوہر سے بات کر رہی ہے، شوہر کی آواز نہیں آ رہی ہے. ذرا زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی، کیا بول رہے بولتے نا، وہ طریقہ ہے. آواز نہیں سنتا ہے. اچھا ایک چیز، اچھا آپ کے سامنے کچھ آواز بلند ہے لیکن 4-5 لوگوں کی ہے، کیا آپ سنیں گے اس کو؟ ڈسٹرب ہوگا، نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ انسان کے سننے کی کمزوری ہے، انسان کے سننے کی کمزوری. اچھا اس سے پہلے، اچھا یہیں پر ہے وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آیا نا آگے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے، اور انسان کی یہ جو کوالٹی ہے، صفت، یہ نقص ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے اللہ کی جتنی صفات ہے وہ کمال کی. اللہ کا سننا انسان کے سننے میں زمین آسمان کا. انسان چپکی آواز، آہستہ آواز کو نہیں سن سکتا، اللہ سنتا ہے.
انسان کے سامنے آواز بلند ہو لیکن مختلف لوگوں کی ہو تب بھی وہ نہیں سن پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ عرفات میں کتنے لوگ پکارتے ہیں اللہ، عربی میں، انگلش میں، ملیالم میں، تامل میں، انڈیا کی ساری زبانوں میں، چائنیز میں، جاپانیز میں، پتہ نہیں کون سی زبان، ٹرکش میں، افریقہ کی زبانوں میں، سب مانگتے ہیں، اللہ سب کو سنتا۔ چلیے، یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، تم آہستہ کرو۔ اچھا کیا بتایا کہ چھپا کے آہستہ دعا کرو یا بلند آواز سے دعا کرو، آہستہ کچھ باتیں کرو تم یا زور سے باتیں کرو؟ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیا علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب چھپی ہوئی آواز کو، آہستہ آواز کو، بلند آواز کو بھی جانتا ہے۔ جو سینہ، جو تو اندر ہے نا بھائی، دل میں کیا کہتے ہیں، سینے، بذات الصدور، یعنی آدمی دل میں کیا سوچتا ہے، سینے میں دل ہے نا انسان کے۔ اب ایسا نہیں ہے جو پاگلاں بتاتے ہیں یوں، ایسا پتہ نہیں، چھوڑو۔ تو یہ جو دل ہے یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ذات جو علیم ہے، اللہ کے ناموں میں ایک علیم ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ وہ سینوں کے بھید کو جانتا، مطلب وہ علیم ہے۔ اس سے پہلے علام الغیوب ہے، تو جو سینوں کی بات کو جانتا ہے وہ کیا چھپی ہوئی آواز کو نہیں سن پاتا ہے، نہیں جانتا ہے، بلند آواز کو نہیں جانتا، یقیناً جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہاں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اچھا دیکھیے، سینوں کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا مطلب دل میں جو ہوتا ہے باطن، اسی لیے کہتے ہیں نا، علماء کہتے تھے عربی میں نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، انسان جو فیصلہ کرے گا وہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، باطن کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو نہیں معلوم باطن۔ قاضی بھی جو فیصلے کرتے ہیں، اعتراف اگر گناہ کا آپ کرو، جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، چوری کیا نہیں کیا، جو پروف پیش کرے گا، جو زبان سے بولے گا، اس کو سن کر فیصلے ہوتے ہیں محکمہ میں، کورٹ میں، کچہری میں۔ دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے انسان جو ہے وہ آپ کے دل میں یہ ہے، آپ کی دل میں جو ہوتی ہے وہ نیت ہے، ارادہ ہے، یہ نیتوں کو، ارادوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کسی کے دل کو نہیں جانتے۔ اچھا ابھی دیکھیے، میں اب درس دے رہا ہوں، سن رہے ہیں نا آپ سب؟ ہاں، کوئی بھی نہیں سو رہے، الحمدللہ، انشاءاللہ اس نظر۔ اب میں جو درس دے رہا ہوں میری نیت کیا ہے بتائیے، نہیں معلوم آپ کو؟ یو ڈونٹ نو، نو بڑی، کوئی نہیں جانتا کہ میں یہ جو درس دے رہا ہوں سورہ ملک کا، میرا کیا ارادہ ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے، نو بڑی نو، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کی۔ آپ لوگ سن رہے، یہ دیکھو ام محمد، یہ شفا، یہ عزیزہ الکسیری، پتہ نہیں کون کون ہے، یہ عبد الرحمن بھائی، یہ فردوس بھائی، یہ جتنے ہیں نا، یہ سب جو سن رہے ہیں، محمد بھائی، حنیف بھائی، بی موٹو بھائی، پتہ نہیں کون کون، یہ سارے لوگ کیوں سن رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، میں نہیں جانتا، اے جی او سب جانتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا دلوں پر حملہ نہیں کرنا کسی، جو آپ کے سامنے ظاہر بات آئے آپ اسی کو مانیے۔ آپ بولا نہیں نہیں مجھے معلوم ہے آپ کی نیت کیا ہے، بولتے نا اکثر عورتیں بھی مرد بھی، ہاں ہاں ہم کو معلوم ہے آپ کی نیت کیا ہے، ہم کو معلوم ہے آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا پلان کیا ہے۔ کیسا معلوم ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں اندر، پھر کیسا بول رہے آپ؟ نہیں بولنا، نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر چیزوں پر فیصلہ کریں گے، حکم لگائیں گے، اندر کی چیز، باطن کی چیز کو جاننے والے ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات۔ اس کے بعد فرمایا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا ہے؟ اچھی، الا يعلم، کیا وہ جس نے پیدا کیا، خالق جس چیز کو پیدا کیا، مخلوق کو نہیں جانتا ہے؟ وهو اللطيف الخبیر، وهو اللطيف الخبیر، وہ باریک بین ہے، چھپی ہوئی باریک دقیق چیزوں کو جانتا ہے اچھی طریقے سے۔
اور مکمل ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. الخبیر، اللطیف اللہ کا نام، الخبیر اللہ کا. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے اس آیت میں، یہ جو آیت ہے ابھی جو ہم نے پڑھی، اس آیت میں اللہ کے ناموں میں سے العلیم ہونے کی ایک دلیل ہے. الا یعلم من خلق، نہیں جانتا مطلب جانتا ہے. اللہ علیم ہے. اللہ کیا ہے؟ علیم ہے. جو دل کا خالق ہے، دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے، زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال کا خالق ہے. تو یہ خالق اپنی پیدا کردہ چیزوں کو، اسرار و اقوال کو نہیں جانے گا؟ بھائی خالق مخلوق کو نہ پہچانے سے، بھائی آپ نے ایک چیز بنائی، آپ نے ایک چیز بنائی، جو چیز آپ نے کریٹ کی، بنائی، آپ اس کو نہیں جانتے؟ سالن پکایا عورت نے، کھانا بنایا عورت، اچھا جانتی ہے نمک کتنا ڈالی، تیل کہاں سے ڈالی، کتنا ہلائی، کیسا پکائی، اس کو معلوم. جو چیز آپ کرتے ہو آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہو. اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، وہ خالق ہے. وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا، ان کے اقوال کو نہیں جانے گا، ان کے بھیدوں کو، ان کے اسرار کو، ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے افعال کو، ان کی ہر چیز. لا یعلم، نہیں جانتا ہے، مطلب جانتا ہے. اس لیے آگے بتایا وَهُوَ اللطیف. ارے جاننا تو چھوڑو، جو باریک چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، دقائق الامور جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے وہ جانتا ہے. لطیف اس کا نام. الخبیر، ہر چیز کی مکمل خبر رکھنے والا. کلیات کو بھی جانتا ہے، جزیات کو بھی جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کلیات کو تو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا ہے. عام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا. آج کیسے نہیں جانتا؟ لطیف ہے. چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی باریک چیزوں کو دیکھنے والا، جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور خبیر بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اے جی ای او سی والو، آپ کا شکریہ. کیا چیز شروع کروا دیا آپ نے، قرآن کا درس، اللہ کا کلام. آیتیں پڑھنے سے خوشی، درس دینے سے خوشی، بتانے سے خوشی، اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. دا گریٹ اللہ کا کلام، بشر کا کلام نہیں، انسانوں کا کلام. دیکھیں کیسے کہا، هو الذی جعل لکم الارض، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو، یعنی زمین پر چلو، زمین کے کناروں پر چلو. وکلوا من رزقی، اور رزق کھاؤ جو دیا جا رہا ہے اس سے. وإلیہ النشور، یاد رکھنا لوٹ کر واپسی ادھر ہی ہے. کدھر؟ الیہ، اس کے پاس، اللہ کے پاس. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو نعمت دی ہے، انسانوں کے لیے زمین کو نرم کر دیا، تابع کر دیا. زمین، ذلول لفظ استعمال کیا ہے، یعنی زمین کو اس چوپائے، چار پیر پر چلنے والے جو جانور ہوتے ہیں، چوپاہوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بکری، بھینس، گائے چوپائے ہے نا، جو انسان کے تابع ہوتے ہیں، انسان جدھر لے کے جائے، جدھر ہاں کے ادھر جاتے ہیں، اس سے تشبیہ دی ہے زمین کو اللہ نے. یہاں پر مطلب زمین کو اللہ نے ایسے کر دیا ہے کہ آدمی زمین پر سواری، زمین پر جو ہے بنائے، کھودے. دیکھو زمین پہ کیا کیا ہو رہا ہے آج، تابع کر دیا نا. انسان کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ انسان بنا رہا ہے، کھیت انسان کرتا ہے، دانا اندر انسان ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس پر کھودتا ہے، پانی نکالتا ہے، کنویں کھودتا ہے، سب ہے نا بھائی. یہ کس نے کیا اس زمین کو تابع آپ کے، کہ اس زمین میں آپ جو چاہے کر رہے ہو. کھیتی باڑی ہو رہی ہے، عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، انسان چل رہا ہے، انسان گھوم رہا ہے. یہ زمین پر جو ہماری زندگی بسی ہوئی ہے، ارتھ، پوری انسانیت کی، کس نے کیا ہے اس کو ایسا؟ اللہ کی ذات نے کیا ہے. وہی نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے. هو الذی خلق لکم، نہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے
زمین کو، زمینیں کتنی ہیں؟ 7. زمین کتنی ہے؟ 7. اور آسمان کتنے ہیں؟ 7. یاد رکھنا یہ بات. کیا کہتے ہیں؟ آسمان 7 ہے، زمین 7. یہاں جو ارض بتایا جا رہا ہے وہ جس ارض پر ہم رہتے ہیں، زمین پر. اس کے علاوہ 6 اور زمینیں ہیں. اور یہ سما دنیا شروع میں آیا تھا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی آسمان ہے جس کو اللہ نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر 6 اور آسمان ہیں. یہ زمین، اس کے نیچے 6 اور زمینیں ہیں. تو ٹوٹل 7 زمینیں، 7 آسمان. یہ زمین جس پہ ہم انسان بستے ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تابع کر دیا ہے. بڑے بڑے پہاڑ. اور ایک جگہ بتایا زمین کو اللہ نے چلنے پھرنے کے قابل کر دیا. اس کا مطلب الحمدللہ اس میں کام کرتا ہے انسان. اور ایک جگہ بتایا گیا ہے یہ زمین تاکہ ہلے نہ، حرکت نہ کرے، پہاڑوں سے اللہ نے زمین کو گاڑ دیا ہے. پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین پر. ہوتا نا کوئی چیز نہ ہلے تو کیا کرتے، پائے ہوتے نا. انرجی سیور از آن. اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی ختم ہو رہا ہے ٹائم. کوئی چیز نہ ہلے تو اس پہ کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، تاکہ ڈسٹرب. ٹیبلز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کے پائے رہتے ہیں تاکہ ٹیبل جو ہے ہلے نہ، ایک جگہ ٹکا رہے. ابھی دیکھیں ٹیبل پہ اوپر لیپ ٹاپ رکھ کے میں درس دے رہا ہوں. تو زمین نہ حرکت کرے تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اس زمین، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اس زمین میں تاکہ محفوظ رہے، انسان چلتا پھرتا سکون سے رہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور لوہے کی جیسا سخت بھی نہیں بنایا زمین کو، علماء کہتے ہیں، تاکہ عمارتیں بنانے میں کھود کے، وہ ہوتا نا کیا بولتے، فاؤنڈیشن ڈالنا یا بنیاد ڈالنا زمین میں، وہ آسانی ہو. سخت بنا دیتا اللہ، نرم نہ کرتا زمین کو. کیونکہ نرم مانا بھی آیا اس کا دل ایک بازو میں. اگر سخت بنا دیتا کچھ بھی نہیں نہ زمین کھود سکتے تھے، نہ زمین کو کچھ بنا سکتے تھے، تو پھر مسئلے ہوتے. اسی طریقے سے نہریں، کنویں، سب کچھ رکھا. انسان جانوروں کا رزق کا انتظام اس سے ہے. اور ضرورت سے زیادہ بھی نرم نہیں کر دیا اللہ نے، ورنہ اندر پھنس جاتا آدمی. سبحان اللہ، اللہ کی شان. زمین کو نرم بنایا لیکن اتنا نرم نہیں ہے کہ گاڑی چلتے چلتے اندر چلی جا رہی ہے، آدمی چل نہیں سک رہا ہے اس پہ، کوئی بلڈنگ نہیں بنا سک رہے. نہ اتنا سخت کر دیا کہ کھودنے کے قابل بھی نہ رہے. آج سمجھ رہے؟ سنے تو سمجھ میں آتا، سوچ تو کہاں سمجھ میں آتا. چلیے، تو یہ سب اللہ نے کیا ہے. مشرک اقوام کی کم عقلی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے تابع کیا، انہوں نے اسی دھرتی کو، زمین کو ماتا کہہ دیا. زمین آپ کے تابع ہے، آپ جو کرو گے وہ چیز ملے گی. بلڈنگ بناؤ گے، کھودو گے، پانی ڈالو گے اس پہ، ٹھیک ہے، آپ کے انڈر میں ہے. وہ آپ کی اماں کیسا ہو گئی، وہ آپ کی پوجا کرنے کے قابل کیسا ہو. بہرحال انسان سمجھتا نہیں ہے اور غلطیاں کرتا ہے. آگے بتایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ. اس کے زمین سے جو چیز تمہیں اللہ دے رہا ہے، رزق کھاؤ، لیکن یہ کھا کر اللہ کا حق ادا کرو. کیا؟ عبادت کرو، اس کی توحید کے مطابق زندگی گزارو. ٹھیک ہے، وہ کلو من رزقہ، اس کا رزق کھاؤ. یعنی زمین سے جو کچھ تمہیں رزق دیا جا رہا ہے اس کو تم کیا کرو، کھاؤ. اور یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ سب تو زمین کی زندگی، زمین میں، زمین پر بسنا، زمین کی زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، نعمتیں، رزق، اس کو کھانا، پھر اللہ کا حق ادا کرنا، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. پھر ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم آ جائے گا تو فنش. یور لائف، ہز لائف، ہر لائف، اور لائف، سب کی لائف ختم. پھر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اسی کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آئے جہاں سے تھے وہیں پر واپس ہو گئے. تو یہ یاد رکھنا، اس زمین کو جو تمہارے لیے ہموار کر دیا گیا ہے اور اس سے رزق تم کو دیا جا رہا ہے، یہ ایک ٹائم کے لیے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا، یعنی کوئی بھی انسان
کسی بھی انسان کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ کمپلیٹ رزق اپنا حاصل نہ کرے. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیا ہے، میرا آپ کا سب کا ٹائم. اس ٹائم تک ہم کو کھانا پینا ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملے گا. وہ ٹائم فنش، کھانا بند، پانی بند، مردہ ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد قیامت ہوگی، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. پھر وہاں جنت جہنم میں، یا جنت میں جا کے ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، یا جہنم میں جا کے ہمیشہ عذابوں میں رہیں گے. اور اس کا بھی تعلق دنیا کی زمین کی زندگی سے ہے. یہاں جنت کے راستے پہ چلے تو جنت ملے گی. حیدرآباد کی روڈ پکڑیں گے، آپ بنگلور نہیں جائیں گے. بنگلور کی روڈ پکڑیں گے، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، آپ بنگلور کی روڈ پہ چلے گئے، غلط گیا. آپ کو جانا تھا لکھنؤ، آپ نے بنارس کی روڈ پکڑی. چٹاگاؤں جانا تھا بنگلہ دیش، آپ نے جو ہے رامپور کی روڈ پکڑی. ایسا کیسے ہو سکتا بھائی؟ تو جہاں جانا ہے وہی روڈ پکڑنی ہے. جنت جانا ہے، جنت کا راستہ ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا عمل ہے، جو کتاب و سنت میں اس کی تفصیل آئی ہے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. اللہ سے دعا، 15ویں آیت تک درس ہوا ہے. اس کے بعد امین تم من فی السما والی آیت شروع ہو رہی ہے، اور زبردست آیت ہے وہ بھی، آیت نمبر 16، وہاں سے درس ہوگا. اور جیسا کہ ابھی چیٹ بورڈ بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے، جس میں جو ہے آپ کو لنک دے دیا گیا یوٹیوب کا، جہاں پر پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کی تفسیر جو معلوم کی ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز وہاں پر اویلیبل ہے، موجود ہیں. آخر میں صلی اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق فیصلے کرنا آسان فرما دے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.